बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना की वबा ने पंजे गाड़ रखे हैं और ऐसे में जो बड़े मुल्क हैं अपनी सियासत बाजी से बाज नहीं आ रहे। एक तरफ अमरीका है जो खुलकर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल का साथ दे रहा है और ताज़ा फरमान ट्रंप साहब का ये आया कि मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से पर अगर इसराइल कब्ज़ा करता है तो अमरीका उसकी हमायत करेगा। और इसके साथ साथ एक तरफ भारत है जो कश्मीरी अवाम के साथ अपनी मज़मूम कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। और इसकी आड़ में एक तरफ कोरोना से जंग जारी है तो उसकी आड़ में ख़ुद भारतीय हुकूमत कश्मीरी अवाम के ख़िलाफ़ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि उनकी आवाज़ भी सुनने वाला कोई नहीं। भारत के डिज़ाइन क्या हैं, उस पर किस तरीके से अमल पैरा हो रहा है, आज इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही सबसे बड़ा मौजू ये है कि कोरोना की वजह से पूरे मुल्क की मैशियत जो है वो इस वक्त तबाही के दाने पर है। हर तबका जो है वो आवाज़ उठा रहा है। ताजर हैं, दुकानें खोलने की इजाज़त मांग रहे हैं। आज भी काबीना के इजलास के अंदर वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसी पैकेजेस का ऐलान किया, छोटे ताजरों के लिए भी, और बाकी ज़िंदगी के जो हर तबका फ़िक्र के लोग हैं वो इससे मुतासर हैं। इससे किस तरीके से निकल सकते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मैशियत के हवाले से आने वाले दिनों में क्या ख़बरें हैं, इस पर बात कर रहे हैं। और शुरू इसी से करते हैं कि पाकिस्तान इस हवाले से, मैशियत के हवाले से किस तरीके से बेहतरी की तरफ दाखिल हो सकता है। और यह साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी। अच्छा, और ये सब मैशियत की हम बात कर रहे हैं। पहले हमारा पहला मौजू ये है कि जो पूरी दुनिया की मैशियत तो सामने है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान इस हवाले से इसको क्या चैलेंजेस पेश आने वाले हैं। आज भी हमारी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने कुछ पैकेजेस का ऐलान किया है और पूरी दुनिया में जैसे बड़े बड़े मुल्क हैं अपने अवाम के लिए पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं, रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे हैं। तो हम इस तमाम चैलेंजेस से किस तरीके से ओहदा बरा हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है उस्मान साहब के दो तरह की प्लानिंग्स होती हैं। एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग। और हर मुल्क की एक पीस टाइम में लॉन्ग टर्म प्लानिंग और तरह की होती है और वॉर टाइम में लॉन्ग टर्म प्लानिंग और तरह की होती है। इस वक्त पूरी दुनिया की मईशतें जो है दो तरह की प्लानिंगें कर रही हैं। एक तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है कि हमारे यहाँ शोर ना मचे, हमारे यहाँ लोगों के अंदर अफरा तफरी पैदा ना हो, लोग इत्मीनान से घर में खाना खा सकें, उनको वो किसी न किसी तौर पर रिलीफ दे रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका में तकरीबन फी बंदा उन्होंने $1200 जो है वो ट्रंप ने दिए हैं, जहां अमेरिका कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो $1200 देगा। जहां पे आप अंदाजा करें कि 50 लाख के करीब जो है बेघर अफराद हैं जिनके लिए वो छत मुहैया नहीं करता, वहां ये क्या करेगा। लेकिन ज़ाहिर बात है उनको पता है कि अगर हमने $1200 न दिए तो हमारे लिए मसला होगा। दूसरी बड़ी अहम तरीन चीज जो होती है कि ये $1200 आप कब तक दे सकते हैं। ठीक, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। और उसके लिए कहा जाता है कि आप अपनी अगली प्लानिंग करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे पूरी जिंदगी में साथ दे सकते हैं, अगले पूरा साल हमारा साथ दे सकते हैं। क्या हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई सर्विसेज हमारा साथ दे सकती हैं? खत्म। मतलब अगर आज आप ये समझे जैसे बरतानिया में 25% उनकी आमदनी जो है वो यूनिवर्सिटियों से होती है, तो क्या हमारे यहाँ लोग पढ़ने आएंगे? यूनिवर्सिटियां बंद हो चुकी हुई हैं। उसके और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, क्या वो साथ दे सकती है? नहीं दे सकती। हमारे यहाँ और इस तरह की इंडस्ट्रीज जो कि जिनसे हमारे माल बेचते हैं वो भी नहीं साथ दे सकती। तो फिर क्या चीज है जो हमें साथ दे सकती है? तो इस वक्त कोरोना के जितने भी मालिक है वो दो चीजों के ऊपर सोच रहे हैं। सही। पहली तो बात तो ये सोच रहे हैं कि वो चीजें जो बुनियादी जरूरत की हैं वो हमारे पास कौन कौन सी पैदा होती हैं और कौन कौन सी हमें बाहर से लाना पड़ेगी। सबसे बुनियादी चीज होती है कि आपकी स्टेपल डाइट और फूड और सारा कुछ, और दूध, क्योंकि बच्चों ने दूध पीना होता है और लोगों ने खाना खाना होता है, और साथ साथ अगर कोई चीज मिल जाए तो आपको गोश्त भी उसके बाद, ये बेस बुनियादी चीज होती है। दूसरी चीज होती है कि आपके यहाँ पानी की वाफर मकदार आपका मौजूद होता है कि आपको पानी मिलता रहे। ठीक। तीसरी चीज ये होती है कि आपकी सर्विसेज, मिनिमम सर्विसेज, मसलन आपकी सीवरेज चलता रहे, आपकी बिजली चलती रहे, और आपके यहाँ बाकी इस तरह की एक तो चीजें गैस वैस आती रहे। ये चीजें जो है आपकी इंश्योर होनी चाहिए। क्या आपके यहाँ गैस की सप्लाई मौजूद है? क्या आपके बिजली का वो चीजें उसको फीड कर सकती है के लिए चीजें मौजूद है? ये आपके पास अगर आप चलती रहेंगी तो फिर उसके बाद एक और चीज आती है कि आपके पास कपड़ा या जूते वगैरह अगली चीज होती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी हो तो उसके पास साल के गुजारने के कपड़े और जूते तो होंगे ही, कितने भी हों वो कले, और नहीं तो लोग भी दे सकते हैं, लोग पर वापर भी मौजूद है। ये प्लानिंग पाकिस्तान में मुझे बड़ी मफकूद लग रही है। आज देखिए काबीना ने एक फैसला किया है कि 2 हफ्ते के लिए हम मुल्क से बाहर चीजें भेजना जाए वो बंद कर देंगे। ये 2 हफ्ते क्या हैं? आप अंदाजा करें कि 2 हफ्ते के अंदर तो आपके पाइपलाइन की चीजें जो है वो नहीं खत्म होगी जाने वाली।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گندم کی بوریاں خالی کرنی ہیں اور ڈالروں کی بوریاں گھر میں لے کے آنی ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا پوری کے اندر اگلے سال کے اس اینڈ تک جس چیز نے سب سے زیادہ اثر انداز ہونا ہے, جس چیز نے سب سے زیادہ تباہ ہونا ہے, جس چیز نے سب سے زیادہ دنیا کے نقشے سے غائب ہونا ہے, وہ کرنسی ہے. اس لیے کہ کرنسی بنیادی طور پر ایک مصنوعی چیز ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیداوار ہوتی ہے, اس کی قدر کے پر, اس کی ویلیو کے بنیاد پر آپ کو کرنسی بنائی جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے پرومیزری نوٹ. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ انتو طلب کو مطالبے پر ادا کرے گا. کیا ادا کرے گا؟ اگر 100 روپے کا گندم چاہتے ہیں تو حکومت ذمہ داری لے گی, 100 روپے کا کپڑا چاہتے ہیں تو ذمہ داری لے گی, 100 روپے کا کھانا چاہتے ہیں ذمہ داری لے گی, 100 روپے کی دوائی چاہتے ہیں تو ذمہ داری لے گی. یہ انتو طلب جو ہے بیسیکلی ایک گورنمنٹ کا وعدہ ہوتا ہے. صحیح. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے تیل, اور سب سے بڑی بات کہ اس وقت جو طوفان ان کو پتہ ہی نہیں کہ جن کو یہ بڑی محبتوں سے پال رہے تھے 1.5 سال تھے, کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ہمارا سب سے بڑا ریسورس جو ہے وہ جو ہے بیرون ملک پاکستانی ہے. سعودی عرب کے جب تیل کی جس وقت کرنچ شروع ہونا ہے 40% تنخواہیں رہ گئی ہیں اب وہاں ان کی. جب 40% تنخواہیں رہ جائیں گی تو ننگی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ وہ آپ کو کیا دیں گے؟ وہاں پہ رہنے والے آپ کے ورکرز ہیں ایک دن واپس آ جائیں گے, کیونکہ آرامکو جو ہے آپ کو کتنا برداشت کر سکے گی. خود سعودی عرب کے اندر بھی ان کا جو ایگریکلچر ماڈل انہوں نے بلڈ کرنا چاہیے ہوتا ہے وہ بھی اتنا نہیں رہ گیا. یو اے ای کا جو مسئلہ ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اور باقی ممالک جو ہے وہاں بھی یہ ہے کہ اور کچھ نہیں تو تیل بیچتے تھے. میکسیمم اگر کہیں قطر بچے گا بھی تو اس لیے بچے گا کہ وہ LNG بیچتا ہے اور لوگوں کو گیس کی ضرورت گھر کا چولہا جلانے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مل کے آپ کو پلاننگ کرنا چاہیے. آپ کو پلاننگ یہ کرنی چاہیے تھی کہ پاکستان میں ٹوٹل اس وقت ایگریبل لینڈ کتنی ہے, اس ایگریگیبل لینڈ کے اندر ہمارے پاس کتنی گندم ہوتی ہے, کتنا چنا ہوتا ہے, کتنی دالیں ہوتی ہیں, کتنے چاول ہوتے ہیں, کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ دالیں چاول اگر سارے ہم اکٹھا گورنمنٹ خرید کے رکھ لے اور لوگوں کو سپلائی کر دے اور ایونلی ڈسٹریبیوٹ کر, اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے نا کہ ذمہ دار کا پڑولا جو ہے وہ بھرا ہوا نہ ہو بلکہ اس پڑولے سے پورے گاؤں کو کھانا ملے. ٹھیک, یا ذمہ دار جو ہے یا آڑتی جو ہے وہ جو ہے وہ گندم جو ہے وہ لے کے وہ باہر نہ چلا جائے اور بیچ نہ دے, ادھر نہ چلا جائے, افغانستان نہ چلی جائے, کسی اور جگہ چلا جائے. اتنا سا چھوٹا سا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کپاس جو ہے وہ کیسے آئے, اور اس کپاس سے آپ نے, اب دیکھیں میری بات سنیں, آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں, میں گاؤں میں پلا بڑا ہوں. گاؤں کے اندر آپ کو پتا ہے کاغذ کا نوٹ بہت کم استعمال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جاؤ یار اس سے دھوتی لے کے آنی ہے, تم 2 پڑولے گندم کے دے آؤ جولائی کو. ہم وہ 2 پڑولے اس کو دیتے تھے اور وہ لے آتے تھے. موچی کو 3 پڑولے گندم کے دے آؤ اور تم سے جوتا لے آؤ. اچھا, وہاں پر جو بیسیکلی یہ بیسیکلی ٹرمز آف ریفرنس ہوتے تھے. آپ کا 60% کے قریب پاپولیشن جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے. آپ سروائیول کٹ صرف آپ نے صرف شہروں کے لیے فراہم کرنی ہے. آپ گاؤں, یہ کوئی پلان نہیں کر رہا کسی طور پہ پلان. آپ 1200 روپیہ دے کے 1750 روپیہ دے کے اگر شہر کے ورکر کو شہر میں ہی رکھیں گے اور وہ کھیتوں میں نہیں جائے گا, وہ جا کے باہر جا کے کام نہیں کرے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے اپنے گنے کی فصلوں کو آگ لگاتے ہیں, لوگ اپنے کپاس کی فصلوں کو آگ لگاتے ہیں کیونکہ مزدور تو سارے شہر میں آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان کو 1200 روپے 1500 روپے یہیں پر گھر دیتے رہیں گے تو واپس تو نہیں جائیں گے. یہ کوئی پلاننگ جو ہے یہ سوچ نہیں رہا. عمران خان صاحب کے پاس وہ 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ بھی تو 1-2 لوگ اچھے انہوں نے اچھے لوگ واسطہ شامل کیے. شبلی فراز صاحب آئے ہیں کابینہ میں, وہ صرف انفارمیشن کی ہے. سابق DG ISPR بڑے وسیع تجربے کے ساتھ. باجوہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. باجوہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. پہلی دفعہ 100 سال کے بعد یہ پہیا ریورٹ ہوا ہے. پہلے سیولین جو تھے وہ فوج میں جاتے تھے ISPR کو لیے. فیض احمد فیض جایا کرتے تھے, اس کے بعد حفیظ جلندری جایا کرتے تھے, اس کے بعد وہ کیا نام تھا ضمیر جعفری صاحب جایا کرتے تھے. اب پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہم اتنے انکمپیٹنٹ ہو گئے ہیں کہ اب فوج سے بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے. اچھی بات ہے, آنا چاہیے. ہم تو فوج ہماری اپنی ہے, لیکن مسئلہ سمجھ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک امیج بلڈنگ کے لیے آپ نے صرف اور کوئی کام نہیں کیا. شبلی فراز کو لائے ہیں, اچھی بات ہے, بہت اچھا آدمی ہے. ان کے والد میرے بہت اچھے دوست تھے, ہم اکٹھے کئی مشاعروں میں شرکت کرتے رہے. ان کے وہ بڑے اچھے آدمی ہیں. وہ امیج بلڈنگ کے لیے وہ PTI کے لیے اچھے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کرکس نہیں ہوگا تو وہ کیا پورٹرے کرے گا بھائی آپ کو. پلاننگ آپ کو اکانومی کی. اچھا, آپ کو پتہ ہے کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے لوگ بھی اکنامک پلاننگ کر رہے ہیں نا وہ ڈالرز میں اور اسٹیٹ بینک میں اور بینکس میں کر رہے ہیں. اس وقت پلاننگ ہونی چاہیے کموڈٹی میں. اب عثمان صاحب آپ کے پاس اگر $5,000 موجود ہوں اور شہر میں گندم نہ ملے تو آپ کیا کریں گے ڈالرز کو؟
آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ملے آپ کیا کریں گے, دکان پہ کوئی چیز نہ آپ کیا کریں گے ان کو لے کے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کموڈٹی کو آپ کو انشور کرنا چاہیے, جتنے بھی ریزروائر بن سکتے ہیں, سائلوز بن سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے سائلوز کو ختم کیا تھا, ریزروائر کو ختم کیا تھا تاکہ آپ کی چیزیں باہر جاتی رہے. اب چینی ایسی چیز ہے کہ جس کی بہت کم کھپت ہے آپ کے پاس, لیکن ہم نے چینی پہ انویسٹ کیا ہوتا کیونکہ ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اگلے سال کے اندر چینی ختم ہو جائے گی, دنیا نہیں خریدے گی اب, اس لیے کہ دنیا اب اس طرح کی عیاشی کا متحمل ہی نہیں ہو پا رہی. دنیا پوری کے اندر, دنیا کے اندر لوگوں کے خرچے کم ہو چکے ہیں, بڑے بڑے سٹورز ختم ہو گئے. وہ سٹور جہاں کے پتہ نہیں 8-10 منزلہ سٹور ہوا کرتے تھے کہ جہاں لوگ ایک ٹرالی لے کے گھستے تھے, 8 منزل سے جب واپس آتے تھے تو 2-4 ہزار ڈالر کی شاپنگ کر کے باہر نکلتے تھے. جہاں بھی خرید لو یا اچار کی بھی خرید لو یا فراغ کی خرید لو, اب کوئی نہیں خریدتا. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیزیں بڑھتی گئیں, یہ حالات خراب ہوتے گئے تو مسئلہ ہو جائے گا. مجھے آج بڑے دکھ ہوا, ابھی میں شہباز گل کا مجھے سٹیٹمنٹ جو ہے چیف منسٹر سندھ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ یہ شرح کم ہو گئے. اللہ کے بندے, ایک آدمی نے کیلکولیشن کر کے پاکستان میں ایک ہوپ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یار ہمارے ہاں کورونا کی وبا کم ہوئی, ہم نے کنٹرول کیا ہے. تمہارا دماغ خراب ہے تمہارا. تم کہتے ہو کہ نہیں انٹرنیشنل ویلیو پہ اس طرح ہوتا ہے, اتنی کم نہیں ہوئی. وہ یار لوگوں کو تم امید پہ نہیں دلا سکتے ہو. تم اتنے اس ملک سے دشمن ہو. تم نے کیا دشمنی نکالنی ہے شہباز گل نے اس ملک کے ساتھ؟ صرف اس لیے کہ سندھ کی گورنمنٹ کی طرف بیان آیا, اس نے ہوپ دلائی اور تم نے باتیں کرنی شروع کر دی. او یار کیلکولیشن تو ایسی چیز ہے کہ کیلکولیشن ہم ساری زندگی کرتے رہے ہیں. اس کو اچھا بھی پورٹری کیا جا سکتا ہے, اس کو برا بھی پورٹری کیا جا سکتا ہے. اسٹیٹسٹکس کا پرنسپل یہی ہے, ہاف ایمٹی اور ہاف فل, کہ یا گلاس بھرا ہوا ہے یا گلاس خالی ہے. لیکن آپ نے بیان دے دیا اور یہی برائی. اب آپ نے 2 بندے تبدیل کیے. ٹیم آپ کو اکنامک بدلنی چاہیے تھی, ٹیم آپ کو وہ بدلنی چاہیے تھی کہ جو اکانومی کے اندر آپ کو بلٹ اپ. مطلب ظفر الطاف صاحب ہمارے یہاں ہوتے تھے, پاکستان ایگریکلچر کونسل کے سربراہ رہے, اور بہت سے کہتے تھے پلاننگ کرو. کیا بات, انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا کہ آپ کا یہ پورا کا پورا پوٹوار کا جو علاقہ ہے, اس سے اگر آپ زیتون لگا لیں تو آپ کروڑوں روپے کا جو بل جاتا ہے, کروڑوں روپے کا بل جو جاتا ہے, آپ کا تیل امپورٹ کرتے ہیں ملائیشیا سے اور سری لنکا سے, ان جگہ سے, وہ ختم ہو جائے گا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کروڑوں روپے میں آپ کا تاجر پلتا پھوٹتا ہے, اس کا پیٹ بڑھتا ہے, اور آپ تاجر کے بیسیکلی اس میں آئے ہوئے ہیں بلیک میلنگ میں. ہر ایک جو ہے اس وقت یا انڈسٹریلسٹ ہے بلیک میلنگ میں آئی ہوئی ہے, یا اس کے عمران خان صاحب سے سوچ رہے ہیں کہ ان کی بنیادی طور پر اکانومی جو تھی, ان کو 1 سال پہلے کسی نے بتا دیا تھا کہ مارچ کے بعد آپ در گھوڑا آپ کا بڑا اچھا چلے گا. اب وہ گھوڑے کے آگے کرونا آگے کھڑا ہو گیا, گھوڑا گیا ہے بدک. عمران خان صاحب جو ہے گھوڑے سے اترنے کو تیار نہیں. اس گھوڑے, او بھائی گھوڑا بدلو, خچر پہ چلنا شروع کرو, یہ خچر کا رستہ آ گیا ہے. آپ کا وہ اکانومی کی صورتحال نہیں رہ گئی, اور دنیا میں نہیں رہ گئی. آپ امریکہ سے زیادہ بڑے ہو, آپ چین سے زیادہ بڑے ہو, آپ روس سے زیادہ بڑے ہو, آپ سعودی عرب سے زیادہ بڑے ہو. آپ کیا ڈالر کی کیلکولیشن اور ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی بھائی. چھوٹے سے آدمی کو جو چھوٹا سی بھی اکانومی جانتا ہے, میں کئی ہزار دفعہ کہا ہے کہ ایک چھوٹے یونٹ کی اکانومی پلان کرو. اس کو کہتے ہیں پلاننگ آف دا ولیج اکانومی, اور پلاننگ آف دا ولیج اکانومی کہتے ہیں سسٹینیبل ولیج اکانومی. اس کا وہ یونٹ بناؤ, اس یونٹ کے اندر جتنی پیداوار ہے اس کو دیکھو, اور اس کے حساب سے دیکھو کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. پھر آ جائے گا شہر. شہر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ارد گرد جتنے بھی ولیجز ہیں ان کے ساتھ نیکسس بلٹ اپ کیے جاتے ہیں کہ فلاں ولیج میں سبزی زیادہ ہے, وہاں سے یہاں آ جائے گی, وہاں سے گندم زیادہ ہے, وہاں سے گندم آ جائے گی, وہاں کے کپاس زیادہ ہے, وہاں سے کپاس. آپ اندازہ کریں کہ ہم وہ زمانہ گزر گیا کہ جب ہم کہا کرتے تھے کہ یہ ملیں جو اب بڑی بڑی چیزیں, یعنی اب تو لگتا یہی ہے کہ ہم واپس آپ اس پہ آ جائیں گے جولائی پہ اور موچی پہ, کیونکہ اب تو نہ وہ بڑے بڑے وہ پلانٹس چلنے ہیں, نہ اس طرح کی چیزیں ہونی ہیں. اور سب سے اہم جو بے روزگاری ہوگی ہے نا, وہ بہت بری ہے, وہ خطرناک ہے. وہ بے روزگاری ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی اور ڈھنگ کا کام نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈھنگ کا کام نہیں کرتے تھے, وہ سب دیکھا کس کی ہوگی. مثلا آرٹسٹ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں. میں پرسوں دیکھ رہا تھا, تمام تھیٹرز ختم ہیں, ہزاروں لوگ ہیں, ٹھیک, ختم ہو گئے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی بیوٹی پارلر سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں, ٹھیک. تیسری دیکھیے گا آپ کے تمام تر جتنے بھی لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے جو شادی آج سے وہ ختم ہو گئے ہیں, ٹھیک. اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کے سارے کے سارے یہ وہ بزنس ہیں کہ جس بزنس کے اندر لوگوں نے ایک لیکن اور یہ سب کھلنا بھی تو ہے وائٹ کالر. اس بیماری کے ساتھ ساتھ جو جیسے پوری دنیا کھلنی شروع ہوئی ہے, ہوپ تو ہے نا, ہم نے کھلنا ہے. عثمان صاحب جب کھلے گا نا اس وقت ہم دیکھیں گے. پلاننگ ہوتی ہے, آپ فوری طور پہ
جب جنگ ہو رہی ہو اور میں کہوں جنگ ختم تو ہونی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بہت برا پلانر ہوں. دیکھیں نا آپ کی جو جتنے ملیں آپ نے کھول رہے ہیں یہ ملیں کہاں بیچیں گی ابھی اگر یورپ نہ کھل تو رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یورپ میں ایک فیئر ہے, امریکہ میں ایک فیئر ہے کہ ہم کیا خریدیں اور کیا بچائیں. لوگوں میں آرٹیفیشل خریدنے کی جگہ نا آپ چمڑا بناتے تھے, یہاں پر آپ کھاڈی کی اور دوسری چیزوں کی جو وہ کپڑے بناتے تھے اس طرح کے شاندار قسم کے, وہ وہاں جا کے بیچتے تھے فیشن کے طور پہ. کہ اب وہ نہیں خریدتے, وہ کہتے ہیں ہم کیوں خریدیں, ہم $5 کی شرٹ کیوں نہ خریدیں, یہ ہینڈ میڈ کیوں لے ہم. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایون شوز کی ہماری مارکیٹ بالکل اب پوری کی پوری جو بات لمبی ہو رہی ہے اور یہ سب انڈسٹری ہے وہ بند پڑی ہوئی. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, چیزیں کھلنے کی طرف آئیں, ان سب کا تاجروں کا روزگار بحال ہو. ناظرین یہ لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بھارت کے ڈیزائن کا اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ان دنوں میں بھارت کی پالیسی کیا ہے, اس پر کریں گے بات. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بات پھر خوش آمدید. ہم بات کریں کہ ایک طرف کرونا کی وبا نے پوری دنیا پر اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور وہاں بھارت جو اپنے مذموم عزائم سے باز نہیں آ رہا. اور آج کی تازہ خبر جو یہ ہے کہ 3 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ سرٹیفکیٹ جاری کر دی ہے رہائش کے مقبوضہ کشمیر کے اندر, زمین کے قابل ہو رہے ہیں. اب ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا عزائم ہے, اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. اور یہ صاحب کرونا نے کیا بدلا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو بڑی طاقتیں ہیں, امریکہ جو کر رہا ہے فلسطین میں الگ, اسرائیل کی جو پشت پناہی کر رہا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن بھارت کشمیری عوام کے ساتھ اس وبا کے دوران کیا کرنے جا رہا ہے؟ عثمان صاحب, اب جب سے کرونا شروع ہوا تھا نا آج سے 2-2.5 مہینے پہلے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اس وبا کو اور اس ساری صورتحال کو دیکھا تھا. اور ہم نے خاص طور پہ کہا تھا کہ یہاں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہونے والی ہیں, اور ایگزیکٹلی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا ایگزیکٹلی وہی ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہے. ایک آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو, آپ نے جس وقت تبوک میں چمڑے کے خیمے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کہا تھا 6 چیزوں کو گن لو میرے آنے تک. ایک تو تم اس چیز کو گن لو کہ میں قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہو جائیں گی. پہلی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے اس دنیا سے میں چلا جاؤں گا, یعنی میں پردہ آپ فرما جائیں گے. دوسرا آپ نے فرمایا تھا ایک دیکھو ایک ایسی وبا آئے گی کہ جو بکریوں کے جیسے گردن میں ہوتی ہے اور اس سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے اور بہت پھیل جائے گی. تیسرا آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ لوگوں کے پاس بوریاں بھری ہوئی بھی ہوئیں گی تو ان کا پیٹ نہیں بھرے گا, انہیں سیٹسفائی نہیں کر سکے گی دولت ان کو, جو اس وقت حال ہوتا جا رہا ہے. اور چوتھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ جو عرب کے ہر گھر میں گھس جائے گا, اور وہ فتنہ الاس کے اور بھی اس سے ریلیٹڈ حدیثیں. اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہم نے حدیثیں آپ سامنے پیش کی تھیں کہ 2 ایسے ایپی سینٹرز ہیں جو رہیں گے کہ جو اس وبا کے بعد ایک بہت بڑی لڑائی کی طرف آگے چل پڑیں گے, اور ان سے ایک ایپی سینٹر ہے اسرائیل اور دوسرا ایپی سینٹر ہے بھارت. کیونکہ آخری جو جنگیں 2 ہونی ہیں بڑی, وہ انہی دونوں جگہوں پہ ہونی ہیں. اور آپ دیکھیں اس وقت لوگ مانتے نہیں تھے, ہماری باتوں کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھتے تھے. اب اس وقت دیکھیں کہ اس بری حالت میں کہ جب اس وقت 60,000 بندہ امریکہ کا مر چکا ہے, اسرائیل کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ اب اس وقت اس کا رائپنڈ صورتحال آ گئی ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس وقت وہاں پر اسرائیل کے اوپر اس نے امریکہ نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اس سارے معاملے کو, اور کھڑے ہو گئے. دوسری طرف بھارت, جس کے بارے میں اس وقت WHO کی پریڈکشن یہ ہے کہ 2 کروڑ آدمی بھارت میں مر جائے گا. ایون بہت سارے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ 5% آبادی انڈیا کی ختم ہو جائے گی, لیکن انڈیا ابھی تک اسی طرح اپنے سارے معاملے کے اندر آگے بڑھ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. میں آپ سے بہت پہلے بھی ہر پروگرام میں ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ جو کنورٹ ہونی ہے نا موومنٹ انڈیا کے اندر, وہ یہ ہونی ہے کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ مسلمانوں کی آزادی میں کنورٹ ہو جائے گی. کشمیر اب ایک سیپریٹ ایشو نہیں رہ جائے گا. اصل میں کشمیر کے ایشو کو ہم نے گزشتہ 70 سال سے اسی بات میں گم کیا ہے کہ ہم نے اس کو نیشن سٹیٹ کی جدوجہد بنائی. ہم سمجھتے تھے شاید کشمیر ایک ساؤتھ افریقہ ہے جس کے اندر اپارتھائڈ ہو رہی ہے, نسل پرستی ہو رہی ہے, اور ان کو آزادی ہے اور فنڈامنٹل رائٹ ہے تو ان کو آگے چلنا چاہیے تھا. یا ہم یہ سمجھتے تھے یہ کوئی انگولا ہے, یا یہ سمرنا ہے, یا یہ ویتنام ہے.
لوگوں نے نہیں مانا بھائی، اس لیے کہ کشمیر میں کلمہ طیبہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، وہ آپ کو نیشن اسٹیٹ کے طور پہ کیسے تسلیم کریں گے؟ تو اس طرح جن لوگوں نے خاص ایجنڈے کے تحت اس کو علیحدہ کیا تھا، اور خاص طور پہ جو پنجاب کی ڈویژن ہوئی، آپ دیکھیں نا دنیا میں جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو سارے صوبے اکٹھے گئے تھے، پورے کا پورا صوبہ گیا تھا، لیکن پنجاب اور بنگال بقایا تقسیم کیا گیا تھا، اور بنگال اور پنجاب کو تقسیم کر کے جس وقت انہوں نے گرداسپور وہاں دیا تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ پٹھان کوٹ کا راستہ جو تھا وہ پاس جانا تھا، اور قادیانی یار بات ہے قادیان وہاں پر تھے تو قادیانی کو انہوں نے مسلم سے ایکسکلوڈ کیا اور وہ آبادی جو ان کے کھاتے میں چلے گی وہ چلا گیا اس طرح گرداسپور۔ تو اس وجہ یہی تھی کہ کشمیر کو باقاعدہ ڈیزائن کے تحت انڈیا کو دیا گیا تھا تاکہ وہ انڈیا کے ساتھ چلا گیا۔ اب انڈیا جو ہے انہوں نے اس کو اس میں سے نکالا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو بار بار ہم نے سنائی ہیں اس خطے کے بارے میں، وہ یہ تھی کہ خراب السندھ من الہند، ہند سندھ جو ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں، اس کی خرابی جو ہے، اس پہ لڑائی جو ہے، اس پہ جو مار کٹائی ہوگی وہ ہند کی طرف سے ہوگی، اور خراب الہند بالسین، اور ہند کی تباہی جو ہے وہ چین کرے گا۔ اب یہ 1400 سال پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ وہ چینی جن کو افیمچی کہا جاتا تھا، وہ اقبال کہتا ہے نا کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، وہ گراں خواب چینی بنیادی طور پر اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ رسول اکرم نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا۔ اب یہ سارا ڈیزائن کیوں کیا جاتا ہے؟ کشمیر اس لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جب ہندو اکثریت بنے گی تو ہم پاکستان کے کشمیر پر حق اس کو بلڈ کریں گے، اب لڑائی بلڈ کریں گے تو سی پیک جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اگر سی پیک میں سے کشمیر اور گلگت بلتستان کا علاقہ نکال دیا جائے تو سی پیک نہ نارمل تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ وہ گوادر جائے گا، نہ کسی اور جائے گا۔ پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ گوادر اور بلوچستان کے علاقے میں کیا جائے لیکن نہیں ہو سکا۔ آج میں ایک بہت بڑا آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کو ہم مس کر رہے ہیں اس انٹرنیشنل سینیریو میں، وہ یہ تھا کہ طالبان جو ہیں اگر یہ صورتحال سینیریو جاری رہی تو طالبان اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر ٹیک اوور کر لیں گے اور افغانستان میں اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے، اور اس کے اندر جو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ بھارت کو ہوگا، اور انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ طالبان کی اس پوری افغان نے مس کیا اس کو، اتنی بڑی ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے، اتنی بڑی سچویشن وہاں بلٹ اپ ہو رہی ہے، لوگ رہا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے انڈیا کچھ کرنا چاہتا ہے، اور مجھے خطرہ یہی ہے کہ طالبان کی حکومت آنے سے پہلے انڈیا جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر پاکستان پہ ایک چھوٹے لیول کا اٹیک کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اٹیک کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا کی لڑائی شروع ہو جائے گی، ہوگا یہ کہ انٹرنیشنل اٹینشن آئے گی اور عالمی طاقتیں جو ہیں اپنی فوجیں یہاں پر کھڑا کریں گی کہ یہ بڑا فلیش پوائنٹ ہے تو یہاں بھی فوج کھڑی کر دو، وہاں بھی فوج کھڑی کر دو، وہ بن گیا وہ بن گیا، اور جب اقوام متحدہ کی بارڈر پہ آبزرورز آ کے بیٹھ گئے، سیز فائر شروع ہو گیا، عالمی طاقتیں بیچ پڑ گئی تو آپ کی ساری اکنامک ایکٹیویٹی تو ختم ہو جائے گی نا۔ آپ اس کے بعد سی پیک چلائیں یا کچھ چلائیں، کیا کریں، کچھ نہیں کر پائے نا۔ یہ ہے اصل میں پلان، اور یہ پلان 2020 کے اندر انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج وہاں پر اپنا جموں کشمیر میں جو 3 لاکھ لوگوں کو سری نگر کے علاقے میں بھی کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ کشمیر سے نکل کے پورے برصغیر کے مسلمانوں کی موومنٹ بنے گی، اور پاکستان بیچ میں رہ جائے نا سینڈوچ، اگر پاکستان اگر سینڈوچ رہ گیا، ادھر سے طالبان کی حکومت جو ہے وہ اس وقت پوری اسیسمنٹ چل رہی ہیں کہ جون سے پہلے اگر آپ نے یہ مسئلہ طے نہ کیا تو طالبان ول ٹیک اوور اور گورنمنٹ بنا لیں گے، اور نہ امریکہ اس قابل ہے اس وقت وہاں فوجیں بھیج سکے، نہ یورپ میں سے کوئی ملک بھیجے گا، کیا بھیجے گا، کیسے بھیجے گا، کس طرح بھیجے گا۔ آپ اپنی اکانومی اپنے اس میں کورونا کے صورتحال کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں تو آپ فوجیں کہاں سے بھیجیں گے؟ اس وقت دنیا کو اپنی پڑی ہے۔ ابھی وینزویلا کو جہاز بھیجنے کی کوشش کی تھی امریکہ نے، اس کے باوجود بھی تھوڑا سا پینٹاگون نے تھوڑا سا روک لیا کہ نہیں یہ فی الحال رہنے دو، ابھی ہم اس کرائسس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس ساری گفتگو میں ایک سوال ہی ابھرتا ہے کہ کرونا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو متحد نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں لڑو اپنی جنگ، لیکن جو اتنے بڑے چیلنجز ہمارے اوپر آنے والے ہیں، بھارت کا چیلنج ہے، باقی معاشی چیلنج سر پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے بھی ہم متحد نہیں ہیں۔ متحد نہ ہوئے تو ہم یہ جنگ جیتنی کیسے ہم نے؟ عثمان صاحب مجھے بہت خوف آتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اور ڈر اس لیے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت یہ قیادت ہے، یہ اس کی فور سائٹڈنس سے مجھے ڈر لگتا ہے، یہ دور کی دیکھ ہی رہے۔ دیکھیں عمران خان ان لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ ہم نے ایک امیدیں وابستہ کی تھیں کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ بددیانت نہیں ہے، اس کی ایک مکمل طور پہ ایک ویلفیئر کی ایک پوری کی پوری ایک تاریخ ہے۔ اس نے شوکت خانم کے لیے پاگلوں کی طرح فنڈ اکٹھا کیا، اس نے شوکت خانم کے لیے وہ کیا، وہ سمجھتا تھا۔ لیکن اگر آپ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دماغ کے اندر ایک چیز یہ بٹھا لیں
کہ میں نے اور کچھ نہیں کرنا، صرف 2-3 چیزیں جو میرے ذہن میں آ گئی ہیں کہ میں نے اس کو لٹکانا ہے، میں نے اس کو لٹکانا ہے، یہ خراب ہے یا یہ برا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو ہم گئے کام سے۔ دیکھیں مسئلہ سارا جو ہوتا ہے، میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، اکبر بگٹی کا ایک بیٹا تھا طلال بگٹی، جو ابھی فوت ہو گیا۔ طلال بگٹی کے بارے میں اس کو شکایات ملی کہ یہ بندہ جو ہے جو بہت فضول حرکتیں کرتا ہے، تو اس نے اس کو ڈیرہ بگٹی کے لیے دربدر کر دیا اور اس کو کہا اب یہ میری شکل نہیں دیکھے گا، میری مرنے کے بعد بھی نہیں آئے گا، اور وہ اپنے دنیا میں پاکستان سے بھی نکل گیا، پھر کہیں پنجاب میں آ کے آباد ہو گیا۔ اب جس وقت اکبر بگٹی کی لڑائی شروع ہوئی ہے وہاں پر، جب اس کا بیٹا مارا گیا ہے، تو سب سے پہلے اس نے فون کر کے طلال بگٹی کو بلایا اور کہا کہ تم آ جاؤ، اس لیے کہ اب ہم لڑ رہے ہیں، اب میرا تمہارا اختلاف ختم ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یار، آپ اس وقت کیمرے لے کے جا رہے ہیں کہ 12,000 میں نے اس کو دے دیا، وہ کیمرے لے کے جا رہا ہے میں نے اس کو یہ دے دیا، آپ اس کو گالی دے رہے ہیں، آپ اس کو گالی دے رہے ہیں، آپ کا کوئی فیس ہی نظر نہیں آتا یار، بڑی تکلیف سے بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، عمران خان صاحب نے کسی ایک کو میٹنگ ایسی بلائی جس میں پاکستان کے اندر اس وقت ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں لوگوں کو کھانا دینے کے لیے؟ اتنی بڑی این جی اوز کام کر رہی ہے، الخدمت ہے، اس کو بلایا، اخوت کو بلایا، اچھا آپ نے اس کو بلاتے ہیں بیچارہ وہ ہمارا دوست عیدی صاحب کا بیٹا جو ہے، اور آپ وہ کرونا وائرس لے کے آ جاتا ہے وہاں سے، اور آپ اس کو پہچانتے نہیں 6-7 منٹ بیٹھے ہوئے۔ یار آپ کیا کرنا چاہتے ہو اس ملک کے ساتھ؟ اللہ کا واسطہ ہے یار۔ اچھا عریہ صاحب، کشمیر کی ہم بات خدا کر کے رہے لیے تھے، کشمیر کی ہم بات اپنی کر ذات رہے سے تھے، نکلو۔ کشمیر کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ ڈیزائنز کیا ہیں، تو ہمارے ساتھ کشمیری دانشور موجود ہیں، ذوالفقار احمد صاحب BBC سے بھی وابستہ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو بھارتی عزائم ہے اور اس وقت لائن آف کنٹرول اور اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا کارروائیاں کر رہی ہے بھارتی فوج اور کس طریقے سے پالیسیز مرتب کی جا رہی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک رپورٹ بھی مرتب کی ہے، انسانی حقوق کے مختلف اداروں کو انہوں نے بھیجی بھی ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ ذوالفقار صاحب السلام علیکم۔ جی ذوالفقار صاحب، آپ سے جب بات ہو رہی تھی، آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے پوری دنیا میں کرونا کی خبریں آ رہی ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام جو گزشتہ 8 ماہ سے زائد ہو چلا انہیں لاک ڈاؤن کی صورتحال کا شکار ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا ہمیں۔ دیکھیے، جو دنیا میں جو لاک ڈاؤن ہے اور کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دنیا کا جو لاک ڈاؤن ہے آپ کو وہاں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں دنیا میں ہو کیا رہا ہے، لیکن کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہے وہاں ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں آئرن کرٹن ہے، تو آئرن کرٹن کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں مثال کے طور پہ اس وقت کووڈ کے خلاف جو لڑائی لڑی جا رہی ہے پوری دنیا میں، لیکن کشمیر میں کووڈ کے کتنے کیسز ہیں ہمیں نہیں پتا۔ ڈاکٹرز کو منع کیا گیا ہے وہ کوئی چیز بتائیں، وہاں پہ جو انڈین آفیشلز ہیں وہ اس کے بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس وہاں جو PPEs ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں، وہ اس کے بغیر لڑ رہے ہیں۔ وہاں کتنے کیسز ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی تفصیلات نہیں ہیں، صحیح تفصیلات ایگزیکٹ جو انڈین آفیشلز بتا رہے ہیں وہی۔ یہ ایک تو یہ دوسرا وہاں پہ جو انہوں نے کیا ہے کووڈ کے آڑ میں، وہ ہے ملیٹرسٹک اپروچ اپنائی ہے کشمیر کے اندر۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ 2000 سے زائد FIRs لوگوں کے خلاف کی گئی ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے، لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ انہیں ریسٹرکشنز جو ہیں، جو وہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں، اس کو جو پہلے سے ہی ہندوستان طاقت کے ذریعے وہاں پہ لوگوں کی سینٹیمنٹس کو دباتا رہا، لیکن اب اس کو کووڈ بھی ایک بہانہ مل گیا جس کو استعمال کر کے وہ لوگوں پر طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ تیسری بات جو وہاں پہ ہو رہی ہے اس کووڈ کے آڑ میں، وہاں پہ ریسنٹلی جو زمینیں ہیں وہ آرمی کیمپس کو دی گئی ہیں۔ آرمی کیمپس وہاں لوگوں کی زمینوں پر زبردستی جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس پہ قبضہ کر رہی ہے اور وہاں کیمپس بنا رہے ہیں۔ اسی طرح وہاں کے جو انڈین جن کو میں اکثر ایک کہتا ہوں کہ سیفرن ملیٹنٹ گورنر جو وہاں پہ ہیں، وہ سیفرن ملیٹنٹ گورنر جو وہاں پہ انہوں نے فوج کو زمینیں الاٹ کر رہے ہیں، فوج کے سکولوں جو ان کے سکولز ہیں ان کو زمینیں جو ہیں الاٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ جو لینڈ گریبنگ کا سلسلہ وہاں شروع ہو گیا ہے۔ تیسری بات جو اس کووڈ کے آڑ میں کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیولینز کو
پر کل ایک واقعہ ہوا وہاں پہ جو مطلب انہوں نے یہ کارڈن سرچ اینڈ کارڈن سو کال سرچ اینڈ کارڈن آپریشن کیا. اس سو کال سرچ اینڈ کارڈن آپریشن میں انہوں نے ایک نوجوان کو اس کے گھر سے کڈنیپ کیا اور مارا, اس کو شہید کیا, اور بعد میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اوور گراؤنڈ ورکر تھا کسی تنظیم کا, عسکری تنظیم کا. تو یعنی کہ اب وہ کسی بھی سیولین کو مار کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوور گراؤنڈ. اچھا, لائن آف کنٹرول پر جو حالیہ دنوں کے اندر کارروائیاں ہو رہی ہیں, انہوں نے بھارتی فوج جو لائن آف کنٹرول کے اوپر, ذوالفقار صاحب, بھارتی فوج جو لائن آف کنٹرول کے اوپر کارروائیاں کر رہی ہے, سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے, اور خاص طور پر سنائپرز کے ساتھ جو نشانہ بنا, کل بھی خاتون کی شہادت ہوئی ہے, سنائپرز کے نشانے سے ان کی شہادت ہوئی ہے. یہ سنائپرز کہاں کا یہ جو رجحان ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے, اور آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی کہیں اس کا ذکر کیا ہے؟ دیکھیے, ہمارا ایک المیہ ہے, ایک کلیکٹیو ایک المیہ ہے کہ جب ہمارے وکٹمز ہوتے ہیں ہم اس کو ڈاکومنٹ نہیں کرتے. یہ ہمارا کلیکٹیو ایک المیہ رہا ہے اس طرح بھی اور اس طرح بھی. لیکن اب اس طرح بھی کچھ ایسے لوگ ہیں, انڈیویجولز ہیں جو وہاں پہ ایویڈنسز کلیکٹ کر رہے ہیں, اور اس طرح بھی ہم نے یہ کام شروع کیا. اور میں نے تھوڑی بہت کوشش کی کہ اس پہ تھوڑا ایویڈنسز ہم کلیکٹ کریں, ایک فول پروف ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہو. اس کی شروعات ہوئی ہے, بہت بڑا کام ہے, وقت لگے گا. لیکن 90 سے ہندوستان جو ہے ایک تو موٹر اور ارٹلری پہلے ہی یوز کر رہا ہے یو این مانیٹر سیز فائر لائن پر, اس طرف جو سول پاپولیشن ہے اس کے خلاف. لیکن 90 سے ہی وہ تین یہ جو ہے سنائپر رائفلز استعمال کر رہا ہے سیولینز کے خلاف. اور آج تک جتنے بھی اینین سنائپر سے جو لوگ مارے گئے ہیں وہ بچے, خواتین اور مرد ہیں, اور سارے کے سارے سیولینز ہیں. پہلے راشین سنائپر رائفل ہندوستان استعمال کر رہا تھا یو این مانیٹر سیز فائر لائن پہ, آزاد کشمیر کے سیولینز پہ. لیکن اب لاسٹ ایئر جنوری فیبروری میں انہوں نے امریکن اور اٹالین سنائپر رائفلز حاصل کیے. جو کل بھی جو شہادت ہوئی ہے وہ اٹالین سنائپرز ہوئی ہے. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب, یہاں ہمارے سیگمنٹ کا جو ہے وقت ختم ہوا. تو ناظرین, یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مشن اسار کا, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے ڈاکٹر امجد ثاقب. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. جیسا کہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے مشن اسار, اور مشن اسار میں ہمارے ساتھ شریک الخدمت پاکستان, لیکن آج ہمارے خاص مہمان ہیں اخوت پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو ریلیف کی بات ہو رہی ہے, بے شمار کام اخوت پاکستان نے کیا ہے, کوئی نیا آئیڈیا بھی آپ نے کورونا متاثرین کے حوالے سے کوئی نئی اسکیم لانچ کرنے جا رہے ہیں یا کر دی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی, پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نیکی کے ان سب کاموں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جس سے لوگوں کو انسپیریشن ملتی ہے اور وہ بھی میدان عمل میں آتے ہیں. دوسرا یہ کہ سفر جاری ہے, یہ نیکیوں کا سفر ہے, ایثار اور قربانی کا سفر ہے, اور آپ نے جو بھی کام شروع کیا اس میں ہم بھی شامل ہیں. تو ایک نیا تصور ہمارا یہ تھا کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں, مثلا حکومت پاکستان نے 12 ملین لوگوں کی مدد کی ہے, اس کے اوپر کے لوگ جو ہیں وہ بھی اب تنگی محسوس کر رہے ہیں, ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نچلے متوسط طبقہ سے تعلق ہے, ہم لائن میں نہیں لگتے, ہم اس طرح سے راشن لینا نہیں چاہتے, ہم 40-50 ہزار روپے کمانے والے مہینے کے لوگ ہیں, لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے مشکلات بڑھ گئی ہیں. تو ہم نے ان کے لیے قرض حسن اسکیم شروع کی ہے کہ وہ 20-20 ہزار روپے ہم ان کو دیں, تاکہ اگر مہینہ, 1.5 مہینہ, 2 مہینے وہ ان کی دکان نہیں کھلتی, کاروبار نہیں چلتا, کوئی الیکٹریشین ہے, کوئی پلمبر ہے جو روزانہ اچھی خاصی 1.5-2 ہزار کی دہاڑی کماتا ہے, تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ لیں 20 ہزار روپے, جب یہ اکنامک لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا پھر آپ ہمیں 500 روپے یا 1000 روپے کے اعتبار سے ہمیں یہ رقم واپس کر دیں گے, نہ آپ کی عزت نفس پہ بوجھ ہوگا اور نہ آپ کو یہ مشکل پیش آئے گی. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار سر, ہمارے 800 دفاتر ہیں, ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈیپینڈ, دیکھیں بنیادی طور پر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ ہماری کتنی مدد کرتے ہیں, معاشرہ کتنی مدد کرتا ہے, اہل خیر کتنی مدد کرتے ہیں. جتنا بڑا یہ فنڈ ہوگا اتنے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ جو دینے والوں کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہمیں بتائے بغیر کسی اور خود ہی کسی شخص کو یہ 10-20 ہزار روپے ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو یہ
ہاتھ نہیں پھیلاتا اور اس کی مدد کر دیں. ہمیں ہمارے اکاؤنٹس ہیں وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, وہاں پر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو یوں یہ فنڈ بن جائے گا. پھر پورے پاکستان میں ہمارے 800 دفاتر ہیں, لوگوں کو علم ہے, کوئی وہاں جائے گا اور بتائے گا کہ جی مجھے قرض چاہیے, نہ اس کا کوئی مشکل ہے, نہ اس کو کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی کاسا گدائی اس نے اٹھایا, تو اس کو ہم بڑی خوشی سے, عزت سے, احترام سے اس کو وہ 20,000 روپے, 10,000 روپے, 5,000 روپے جتنی اس کی ضرورت ہوگی وہ پیش کر دیں گے. اور وہ ظاہر ہے اس سے کوئی دوائی خریدے گا, کوئی بچے کی دودھ خریدے گا, کوئی کھانا خریدے گا. یہ تنگی کا احساس تو نہیں ہوگا. دیکھیں اصل چیز کیا ہے, میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھیں, بے شک ہم اس کے لیے کشادگی پیدا کریں, ہم اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے اپنی جان پر کھیل جائیں. تو یوں اس معاشرے کا یہ رسپانس ہوگا. اس کورونا وائرس نے سر جہاں پر دکھ دیے ہیں وہاں پر ایک اپرچونٹی بھی دی ہے. یہ خدا کی رضا کی حصول کا ایک قدم ہے. تو یہ دوستوں کو اور زیادہ ان کو دوستی, اپنی رفاقت کا احساس دلانے کی کوشش ہے. تو یوں ہم نے یہ, جسے ہم کورونا ریلیف لون بھی کہتے ہیں, ایمرجنسی لون بھی کہتے ہیں, کنزمپشن لون بھی کہتے ہیں, یعنی اس رقم سے کوئی کاروبار نہیں شروع کرے گا, وہ یہ ہے کہ 2 مہینے گزارے گا اور اس کے بعد خوشی سے یہ رقم واپس کرے گا. تو یہ ہماری ایک بہت توقعات ہیں. آپ نے موقع دیا بتانے کا قوم سے کہ وہ جس طرح وہ کھانا کھلانے پہ قوم لگی ہوئی ہے, لوگوں کو راشن دینے پہ لگی ہوئی ہے, اسی طرح اس محدود سے طبقے کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ کریں جو تنہا ہے, بالکل, جو کسی سے مانگتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں, شرماتے ہیں, اور کوئی ان کو دیتے ہوئے بھی شرماتا ہے کہ کہیں میں اس کو اس طرح کی چیز دوں گا تو یہ برا نہ منا جائے. تو قرض حسن تو برابری کا سودا ہے نا, آج کسی نے مجھے دیا, میں نے کل اس کو واپس کر دیا. تو یہ ایمرجنسی ریلیف جو ہم نے لون شروع کیا ہے, ہم اس کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور راستہ سجھایا کہ اپنے ان بھائیوں کی خدمت کریں. اور میں تو آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ جناب آپ ایسے کسی لڑکے کو ڈھونڈیں جو الیکٹریشین تھا, جو پلمبر تھا, جو 1,500-2 ہزار کی دیہڑی لگاتا تھا, اب نہیں لگ رہی, تو آپ اسے کہیں کہ لو بھائی تمہاری میری رفاقت, تمہاری میری اخوت یہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے جی. بے شمار لوگ ہیں جو ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں, ہم آپ کا بھی نمبر دیتے ہیں, الخدمت کے بھی نمبر وہ دیتے ہیں. اور یہ صاحب جی 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 ڈاکٹر صاحب, اس سے بڑا کام تو ہو نہیں سکتا. میں آپ کے اشتہارات بھی دیکھ رہا تھا اس حوالے سے. صرف ایک چیز کی مجھے صورتحال ہے, آپ کے 800 جو دفاتر ہیں, اگر کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک پروگرام میں آپ کے کوئی ساتھ تشریف لے آئیں اور ان دفاتر کی لوکیشن سے ہم کئی اس طور پہ شیئر کر سکیں. اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہوتی ہے کہ ویسے تو غرض مند ڈھونڈ لیتا ہے, اور لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت 800 دفاتر کے نیٹ ورک کی بنیاد پہ اس کے ساتھ مل کے ایک نیوکلس, 800 نیوکلس بہت ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. 800 تو ہمارا جو ساری تحصیلیں 800 کے قریب بنتی ہوں گی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ اس کی لوکیشن شیئر کر سکیں کسی جگہ, تاکہ ہم اس کو چلاتے بھی جائیں ایک ایک کر کے. سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا اپنے ایک کالم میں, جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے اس کی طرف راغب ہوئے اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. تو میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ